A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Start with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. अब या तो अंकल एक्स का जनाजा निकलेगा या फिर मेरा, और अगर अल्लाह ने चाहा तो पहले अंकल एक्स का ही जनाजा निकलेगा. अच्छा, अब हम आते हैं. मैं पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जो मस्ती मजाक की नीयत से आए और तफरी की नीयत से आए तो उनसे मैं माजरत करता हूं, क्योंकि उन्हें वीडियोस मेरे ख्याल से शायद ना समझ में आए, क्योंकि इधर अभी इसमें तफरी नहीं होने वाली है. ये हायर इंटेलेक्ट वाले लोगों को समझ में आएगी, और जिनका जो इंटेलेक्ट है वो इन सतही दिमागों से बहुत ऊपर का है, उन लोगों को ये बात समझ में आएगी. स्टार्ट करते हैं. कुरान मजीद के अंदर 4 आयत है जिसमें वर्ड तागूत आया है. 4 आयत है. एक सूरह ज़मर के अंदर चला दूंगा मैं यहाँ पर. एक सूरह ज़मर के अंदर है, और फिर एक सूरह नहल के अंदर है, सूरह बकरा के अंदर है, और सूरह निसा के अंदर है. तो सूरह ज़ुमर के अंदर जो है वो लफ्ज़ तागूत का आया है, वो बुत के ज़िमरे में आया है. बाकी की जो 3 आयत हैं उसके अंदर लफ्ज़ तागूत का मतलब है एक निज़ाम, एक इब्लीसी निज़ाम या फिर एक शैतान का निज़ाम. और ये वर्ड निज़ाम का आता है हमेशा एक वर्ड जिसके मुकाबले में आता है, वो अल्लाह के निज़ाम के मुकाबले में आ रहा होता है. तो इसका मतलब हर वो निज़ाम जो कि अल्लाह के निज़ाम के अगेंस्ट है या फिर उसका सोर्स अल्लाह नहीं है, वो है तागूत का निज़ाम. आपको क्या लगता है जो इमरान खान जेल के अंदर मौजूद है वो इन चोरों की वजह से और इन एस्टेब्लिशमेंट की वजह से, इन गुलामों की वजह से मौजूद है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट. इस इमरान खान को के जो जेल में होने की सबसे बड़ी रीजन है वो है अमेरिका, और अमेरिका में मौजूद डीप स्टेट. इस डीप स्टेट कह लो, ये लोग आपको नजर नहीं आते, आप इसे मैट्रिक कह लो, डीप स्टेट कह लो, इब्लीसी फोर्सेस कह लो, तागूती फोर्सेस कह लो, सीक्रेट सोसाइटीज कह लो, जो नाम देना है दे दो, पर ये आपको ये नजर नहीं आएंगे. यह है असल में अंकल एक्स, और ये मेन जो रियल अंकल एक्स है वो मौजूद है अमेरिका के अंदर. और इनको मसला क्या था इमरान खान से वो मैं आपको बताता हूं. 2019 के अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर, यूनाइटेड नेशन जो कि इन्हीं निज़ामों का पाला हुआ है, इन्हीं निज़ामों ने बनाया है, यूनाइटेड नेशन, IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक, फला ETC, तमाम जो प्लेटफॉर्म बनाए हुए ये इन्हीं निज़ामों ने बनाए हुए हैं. तो इन्हीं निज़ामों के बनाए हुए प्लेटफॉर्म के अंदर जाके इमरान खान 3 बातें करता है. मेन बात, पहली बात वो जाके करता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर. जब वो क्लाइमेट चेंज पे बात करता है तो उसका पॉइंट क्या होता है कि गरीब ममालिक जितने, वो इस अमीर ममालिक से जो फैक्ट्रीज हैं और इनसे धुआं निकल रहे हैं, और जो इंडस्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, इसकी वजह से ये मुतासिर हो रहे हैं. जो पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ रहा है इन अमीर ममालिक की वजह से, तो इन्हें रोको, इनको रोको. फिर इसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं. इन अमीर ममालिक जो है वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, क्योंकि गरीब ममालिक से जो पैसे निकल के आते हैं वो अमीर ममालिक के पास जाते हैं, या फिर आप यूं कह लो कि रूलिंग एलाइट्स जो हैं वो उनके पास पैसे जा रहे होते हैं तमाम के तमाम, और इनको कोई रोक टोक करने वाला भी पैसा नहीं होता. और ऐसा कोई निज़ाम ही नहीं बना हुआ है, फिर ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि इन अमीर लुटेरों को और इन अमीर चोरों को कोई पकड़े. तो इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है. तो वो यहाँ पर आके इनकी बात करता है. तो जो हमारा 1994 में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो एक पॉइंट था जो कि इन्हीं फोर्सेस ने बनाया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, आपने सुना होगा काफ़ी दफ़ा ये. अच्छा, इनका जो पहला पॉइंट था कि जो हमारी इंटरेस्ट बेस्ड जो इकोनॉमी है, सूद के बेस पे जो इकोनॉमी है, इससे हम इस पूरे निज़ाम को कंट्रोल करेंगे. इससे होगा क्या कि अमीर से अमीर तर होते जाएगा और गरीब से गरीब तर हो जाएगा. अब ये यहाँ पर आके उसने तो बात तो कर दी, तो सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो इन्हीं लोगों को है, इसका, इन फोर्सेस को खतरा है इनसे. तो तब ये इसी वजह से इसके पीछे पड़े हुए थे. अब जो दूसरी बात थी, वो दूसरी बात उसने की थी इस्लामोफोबिया के ऊपर. तो इस्लामोफोबिया के ऊपर वो बात क्या कर रहा है कि इस्लाम के बारे में गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है. रियल इस्लाम जो है वो जो है उसकी शक्ल जो है वो चेंज करके दिखाई जाती है, एक अलग ही इस्लाम, और दाढ़ी रखी हुई है और हाथ में तलवार लेके ला इलाहा इल्लल्लाह कबूल करवा, इस तरह का एक वो बनाया हुआ है. ठीक है, ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं इस्लाम के बारे में गलत. तो इब्लीस की मजलिस शूरा के अंदर अल्लामा इकबाल का एक शेर है, इब्लीस के मुंह से वो कहते हैं कि है अगर कोई खतर मुझको तो वो इस उम्मत से है, इस उम्मत से उस इब्लीस को खतरा है, इस इस्लाम से उस इब्लीस को खतरा है. ठीक है, इस वजह से उन लोगों ने, उस फोर्सेस ने इसको ख़त्म कर दिया, या फिर इसको जेल में डालने की कोशिश की है. ख़त्म तो नहीं किया. अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसने बात की. तो ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह का वर्ड है, असल में ये इन तमाम तागूती निज़ामों और इन तमाम शैतानी निज़ामों, इन तमाम इब्लीसी फोर्सेस के अगेंस्ट, और दुनिया में जितनी भी निज़ाम है तागूत से निकली हुई, इन तमाम फोर्सेस के अगेंस्ट ऐलान जंग है.
اس وجہ سے ان کو اس عمران خان سے مسئلہ تھا. اب ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی ان پہ بات کرتا ہے تو یا تو اس کو مار دیا جاتا ہے, اور یا پھر ان کو جو پہلے تو ہے وہ اس کو منہ چپ کرواتے ہیں, اگر وہ ایسے بھی نہیں سنتا تو پھر اس کو مار دیتے ہیں. دو طریقہ ہوتا ہے ان کے پاس. اچھا, اینڈرو ٹیٹ کو آپ جانتے ہوں گے, امریکہ کے اندر اینڈرو ٹیٹ اس میں تھوڑی سی بات کی تھی, اب وہ چپ ہو جاتا ہے, وہ اس طرح کی بات نہیں کرتا اس کے اوپر. کون اس کو روک کے رکھا ہوا ہے؟ وہ ہے پیچھے انکل ایکس, اس نے اس کو روکا. جان ایف کینیڈی امریکہ کے ایک فارمر پریزیڈنٹ رہ چکا ہے, اس نے ان پہ بات کی تھی تو اس کو مار دیا گیا. پتہ نہیں چلا کس نے مارا آج تک. کس نے مارا؟ انکل ایکس نے مارا, نظر نہیں آیا. پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر لیاقت علی خان کا قتل ہوتا ہے. لیاقت علی خان کو کس نے مارا آج تک پتہ نہیں چلا, پیچھے انکل ایکس. 1971 کے اندر بھٹو کو پھانسی ہو جاتی ہے. پھانسی کیسے ہوئی, پیچھے کون تھا, آج تک نہیں پتہ چلا, انکل ایکس. 1987 کے اندر پلین کریش ہو گیا. ضیاء الحق صاحب جو تھے, ضیاء الحق کا جو پلین کریش ہو گیا تھا, آج تک پلین کریش کیسے ہوا, آج تک اس کو نہیں پتہ چلا کہ کس نے کیسے ہوا ہے. اس کے پیچھے کوئی تحقیقات نہیں ہوتی. پلین کریش کرنے کے پیچھے کون تھا؟ انکل ایکس تھا. اچھا, پھر اس کے بعد آئے 2007 کے اندر بے نظیر بھٹو کا قتل ہو جاتا ہے. بے نظیر بھٹو کے کیس کے اوپر آج تک پردہ ڈالا ہوا ہے. کس نے پردہ ڈالا ہوا ہے کسی کو نہیں پتہ چلا. ٹھیک ہے, الزام کسی اور پہ لگاتے ہیں, پیچھے کون؟ انکل ایکس. اس کے بعد ابھی عمران خان کو جیل میں ڈال دیا ہے, پیچھے کون؟ انکل ایکس. صحیح ہے. تو ابھی جو ہے یہ سچویشن چل رہی ہے, تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے انہیں ابھی. اچھا, اب یہ جو جتنے بھی انکل ایکس کی ناجائز اولادیں ہیں, وہ میرے بارے میں جو بکواس کرتے ہیں, اگر تم لوگ کے بم شریف کے اندر اتنی ہمت ہے کہ گانڈ بول دو تو تم نیوٹرس کی گانڈ میں آگ لگ جاتی, نیوٹرس کو برا لگ جاتا ہے. تو اگر تمہارے بم شریف کے اندر اتنی ہمت ہے تو میرے طرح بات کر سکتے ہو, اگر نہیں کر سکتے ہو تو چپ رہو. سمجھ میں آئی؟ میں جب بات کرتا ہوں اس کی انکل ایکس کی, جو میں نے پہلی ویڈیو بنائی تھی, وہ ایک تفریح ویڈیو نہیں تھی, بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی فلسفی تھی. جب میں کہتا ہوں باپ کو مت سکھاؤ انکل ایکس, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک تفریح تھی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ انکل ایکس بڑے ہیں. ٹھیک ہے, انکل ایکس تمام سسٹم کے جتنے بھی سسٹم ہیں وہ تمام انکل ایکس کے تابع ہیں, لیکن اس کے اگینسٹ ایک ہمارا بھی کلچر ہے, جو کہ تمہارا باپ ہے, جو کہ تمہارے آگے نہیں جھکتا, جو کہ تمہاری غلامی قبول نہیں کرے گا. سمجھ میں آئی؟ تو جو انکل ایکس کی جو باپ ہو, آپ عوام ہو, آپ لوگ ہو اس کے باپ, یہ تھا اس کا مطلب. اور جو بکواس میرے بارے میں جو تم لوگ کرتے ہو, نہیں کر سکتے تم لوگ. اگر میرے طرح بات نہیں کر سکتے تو چپ رہو. سمجھ میں آئی؟ اور چپ سے یہ غلامی قبول کرو تم اس نظام کی, اور یہاں پر جھک کے رہو ہمارے آگے. اچھا, اس کے بعد اب آتے ہیں ورلڈ وار کے اندر 3 کے اندر. جو آج کل کی سچویشن ہے, میں زیادہ ڈیپلی کام کی بات کر لیتا ہوں, اوپر سے آپ کی کام کی بات بتاتا ہوں. دیکھو ہو کیا رہا ہے ورلڈ وار 3 کا سینیریو میں. کیوں بتا رہا ہوں؟ دیکھ, امریکہ جو ہے یہاں پہ بلوچستان کے اندر BLA, ٹھیک ہے نا, اس کو سپورٹ کر رہا ہے. میں غور سے سمجھنا ہے اس کو ہو کیا رہا ہے, بیوقوف عوام بن رہی ہے صرف. BLA کو سپورٹ کر رہا ہے امریکہ. اس کے بعد جو ہے وہ کیا نام ہے, اوپر جو ہے ہماری جو فوج ہے اس کو ایک طرف سے امریکہ بیک کر رہا ہے. پھر اس کے بعد KPK کے اندر جو ہے TLP, اس کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ساروں کو تو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے. ان سب کے پیچھے امریکہ ہے. اور ان سب کا کیا, یہ لوگ جو ہیں وہ جو آپس میں ڈیوائیڈ کرو اور رول کرو, یہ ان کی پالیسی ہوتی ہے. یہ کبھی بھی جو ہیں وہ ملانے کا کام نہیں کریں گے. لا الہ الا اللہ پر جو ہے یہ متحد نہیں کریں گے کبھی بھی. یہ لوگ توڑیں گے اور ڈیوائیڈ کریں گے, یہی کام وہ کر بھی رہے ہیں. اب اس میں ہو کیا رہا ہے, یہ جو BLA ہیں اس میں مر رہے ہیں وہ جو کہ عوام ہے. ٹھیک ہے نا, جاگیردارانہ نظام کو کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا, TTP اٹیک کر رہی ہے, مر رہے ہیں وہ جو عوام ہے. صحیح ہے. اور یا پھر وہ لوگ مر رہے ہیں جس کو امریکہ جو ہے جن کو بیک کر رہا ہے. اس کے بعد یہاں سے اس میں فوج مر رہی ہے, اپنے سپاہی مر رہے ہیں. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان اسٹیٹس کو نہیں ہو رہا, نقصان ہو رہا ہے عوام کو. غریب لیول پہ اس طبقے کے اس اسٹیٹس کو, اس نظام کو تو کوئی نہیں چھیڑ رہا. اس نظام میں کوئی فرق نہیں آ رہا. اصل میں یہ جو ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا اسٹیٹس کو ہے, جو نظام ہے, جو سسٹم ہے, اس پر کوئی آنچ نہ ہے. ٹھیک ہے, اس کو کوئی کچھ نہ کر پائے.
اور پیس کون رہی ہے, مر کون رہا ہے, شہید کون ہو رہے ہیں, یہ یا تو اپنی فوج ہو رہی ہے, سپاہی ہو رہے ہیں, یا پھر عوام ہو رہی ہے. یہ ہم عوام جو ہے اس طرح یہ چل رہا ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ورلڈ وار 3 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں فرسٹ ٹائم اس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں, تو اس کو میں تھوڑا سا اور بریفلی آج بیان کر ہی دوں کہ ہو کیا رہا ہے. جو کے پی کے والا علاقہ ہے, امریکہ اس کو بھی سپورٹ کر رہا ہے ادھر سے, مودی جو ہے آر ایس ایس آئیڈیالوجی کو. اور اچھا جب میں یہ کہہ رہا ہوں امریکہ, تو امریکہ کا مطلب ہے ڈیپ اسٹیٹ, اور ڈیپ اسٹیٹ سے بھی مراد ہے کہ اس کی جو زائنسٹ لابی ہے. اصل میں لڑائی یہ نہیں ہے, لڑائی مسلمان کی نہیں ہے, یا پھر لڑائی انڈیا کی نہیں ہے, پاکستان کی نہیں ہے, یا چائنا کی نہیں ہے, یا رشیا کی نہیں ہے, امریکہ کی نہیں ہے. اصل میں لڑائی ہے ایک کلاس کی, ایک اپر لیول کی ایک کلاس ہے جو کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے, اپنے سسٹم کو, اسٹیٹس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. اور دوسرے جو ہیں وہ نیچے لیول میں عوام ہیں, غریب, جو اس کو غریبی رہنے دینا چاہتے ہیں, جس کو اویکنڈ نہیں ہونے دینا چاہتے. یہ ان کی لڑائی ہے. یہ امریکہ کی, انڈیا کی, پاکستان کی, یہ اصل میں ان کلاسز کی لڑائی ہے. تو یہ جو ہر ممالک میں بیٹھے جو اوپر کلاسز, جو اوپر والے جو اپر کلاس کے لائٹ کیپچر جو ہوا ہے, یہ لوگ سارے ملک کے یہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے, اور جو ہیں وہ ہر ملک کے عوام جو ہے وہ ہو جائے گی اکٹھی. اصل میں یہ ہونے جا رہا ہے ورلڈ وار 3 میں. یہ ہوگا کہ جو لڑائی ہے وہ اصل میں وہ امیروں کی ہے اور غریبوں کی ہے, ناداروں کی ہے, ان لوگوں کی ہے جو کہ ظالم اور مظلوم کی اصل میں لڑائی ہے. مسئلہ یہ ہے اصل میں لڑائی, یہ ملکوں کی لڑائی نہیں ہے, وہ اسٹیٹس کو ورسز عوام, ان کی لڑائی ہے. تو یہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ جو ورلڈ ہے یہ بھی بائی لیٹرل ورلڈ جو ہے یہ بھی بننے والی ہے. اچھا یہ میں اس پہ پڑھ رہا ہوں کہ کیا نام ہے, شاہ ولی اللہ نعمت اللہ شاہ ولی نام ہے شاید, اس کا پیشن گوئی انہوں نے کی ہوئی تھی 700 سال پہلے کی, کہ یہ جو علاقہ ہے چترال کا, گلگت کا جو علاقہ ہے, یہاں پر ہے اصل میں کیا نام ہے غزوہ ہند جس کو ہم کہتے ہیں, یہاں پر ہونے والا ہے یہاں پہ. اور ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ 2 لشکروں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دے گا, وہ اور اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. ایک وہ جو کہ ہند پر چڑھائی کریں گے, اور ایک وہ جو کہ کیا نام ہے امام مہدی کے ساتھ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس لشکر میں شامل ہوں گے. تو ان کی مغفرت ہے. تو یہ جو وہی ٹائم ہے ابھی جو ہم لوگ اینڈ ٹائم میں ہی جی رہے ہیں, اور یہ وہی ٹائم چل رہا ہے, اور یہ ٹائم جو ہے وہ ورلڈ وار 3 سٹارٹ ہو چکی ہے. اب آپ جو ہے نہیں بچ سکتے ان سے. چترال والا علاقہ جو ہے یہ بن رہا ہے ہمارا. اس ٹائم جو ہے جب یہ حدیث تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تھا, تو اس ٹائم ہند کا علاقہ یہ تھا اپنا, اسلام آباد, پنڈی, چترال, دریا ٹک کا جو ہے وہ دریا جو ہے وہ کافروں کے خون سے 3 بار جو ہے وہ اس کے اندر کافروں کے خون سے بھر جائے گا. یہ ہے اس کی پیشن گوئی کے اندر. تو یہ وہ علاقہ ہے, یہاں پر ہونی ہے, یہ ہے غزوہ ہند, ادھر ہونی ہے, اور یہیں سے ہی یہی وہی ٹائم ہی ہے اصل میں. اور یہ جو کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو الگ ٹائم ہے, غزوہ ہند کا الگ ٹائم تھا, اور کیا نام ہے لاسٹ جو وار ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی والی کی, وہ الگ ٹائم ہے. وہ ایسا نہیں ہے, وہ دونوں کا ٹائم ایک ہی ہے, اور یہ وہی ٹائم چل بھی رہا ہے ابھی. تو یہ ہونے والا ہے اصل میں. یہ ہے لڑائی اصل میں ظالم اور مظلوم کی, اپر کلاس کی اور ان غرباؤں کی. یہ ہے لڑائی اس جاگیردارانہ نظام کی, اس سرمایہ دارانہ نظام کی. تو یہ ہونے والا ہے. تو یہ میری جو ہے کچھ انالائسس تھی کہ اصل میں اگر انہیں مسئلہ کیا ہے ریئل میں, ان کو اصل میں پرابلم کیا ہے. تو اس کو سمجھنے سے پہلے ہم یہاں پر تاریخ میں جانا پڑے گا, اور یہ تاریخ انسانی تاریخ سے بھی پرانی ہے. تو جب اس دنیا کے اندر انسان آئے بھی نہیں تھے تب کی بات ہے. ابلیس کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ تو نے مجھے اس مٹی سے بنے انسانوں کے لیے مجھے ذلیل کیا, میں جو کہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہا ہے, میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں, میں انہیں چھوڑوں گا نہیں, میں انہیں ذلیل کروں گا, میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا ابلیس سے کہ تم کیا کرو گے پھر. تو مختلف جو ہیں قرآن مجید کے آیات ہیں جس سے میں نے نکالا ہے, وہ 2-3 بات کرتا ہے. وہ پہلی بات یہ کرتا ہے کہ میں اسے تجھ سے غافل کر دوں گا, میں تجھ سے دور کر دوں گا, اور وہ رستہ جو کہ تیری طرف جاتا ہے, جو کہ تیری طرف آنے والا جو رستہ ہے, یا پھر صراط مستقیم کا جو رستہ ہے, میں وہاں پر بیٹھ کر انہیں اغوا کر لوں گا, یا پھر میں انہیں بھٹکا دوں گا وہاں سے. پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ میں تیری تخلیق کے اندر جو ہے وہ چینجنگ کروں گا,
اب تخلیق کے اندر چینجنگ میرے نزدیک جو ہے وہ دجال کرے گا, اور اس پہ میں ویڈیو بناؤں گا, اب کمپلیٹ ویڈیو انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے وہ تھرڈ بات کرتا ہے کہ میں ان پہ چاروں جانب سے ان پہ اٹیک کروں گا, ان پہ چاروں جانب سے ان پر حملہ کروں گا. تو ان چاروں جانب سے حملہ کرنے کا مطلب میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا ہے, اور جو 1,24,000 پیغمبر آئے اور پوری دنیا کے کونے کونے میں آئے ہیں وہ. تو ہر دور کے اندر انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا. اب وہ جو اللہ کا پیغام ہوتا تھا وہ کچھ سالوں تک برقرار رہتا تھا ویسے ہی کا ویسا, اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوتی تھی. لیکن پھر ہوتا کیا تھا کہ اس نظام کے اگینسٹ ایک اور نظام پیدا ہو جاتا تھا, ایک اور سسٹم پیدا ہو جاتا تھا, جو کہ مین دین سے دین ہی کہہ لیتے ہیں, کیونکہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے ہیں وہ دین کے لیے ہی بھیجے ہیں. تو اس سے وہ اسے کیا کر دیتے تھے, وہ دور کر دیتے تھے. جیسے کہ ہماری لاسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد 30 سال تک خلافت رہی تھی. تو 30 سال کے خلافت کے بعد اچانک سے ملوکیت آ گئی تھی جو کہ طاغوتی, اور اس کے بعد ملوکیت سے امپیریلزم سے کمیونزم کیپٹلزم جمہوریت چل رہی ہے آہستہ آہستہ, اس طرح بادشاہت تھی. تو یہ جتنے بھی نظام تھے ابھی اللہ کا سوچ تو اللہ نہیں ہے ان کا, تو یہ جتنے بھی نظام ہے طاغوتی نظام ہے. تو یہ چاروں طرف سے حملہ کر, ابلیس نے ہر دور میں ہر زمانے کے اندر چاروں طرف سے حملہ کیا ہے, اور اس نے وہ راستہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا تھا وہ اس سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے, اور بھٹکانے میں کامیاب بھی ہوتا ہے. صحیح ہے. تو یہ چاروں طرف سے حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ابلیس کے مطلب شورم ہے کہ ابلیس کہتا ہے کہ میں نے سکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کہتا ہے, میں اتنا ویسے شعر و شاعری میں آپ کو پتہ ہے میں اچھا نہیں ہوں, بیک گراؤنڈ میرا کچھ اور تھا. اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے توڑا مسجد و کلیسا کا فسوں. اچھا میں نے ناداروں کو سکھایا سبق تقدیر کا. اچھا پھر کہتا ہے کہ میں نے دیا منم کو سرمایہ داری کا جنوں. اب یہ جو طاغوتی نظام آج کے دور میں جو ہے وہ سرمایہ کیپٹلسٹ سسٹم چل رہا ہے. ویسے ہے تو جمہوریت, سامنے نظر تو جمہوریت آ رہا ہے, لیکن یہ کیپٹلزم کی ایک شکل ہے. بادشاہ ایک ہوتا تھا, فرعون ایک ہوتا تھا, لیکن جمہوریت کے اندر ہزاروں فرعون ہیں جو کہ آپ کو آج نظر بھی آتے ہیں. اچھا اب آتے ہیں سرمایہ داری نظام کے اندر ہوتا کیا ہے. سرمایہ داری اور جاگیرداری دو نظام جن کی میں بات بھی کرتا ہوں اس چینل میں. یہ دو نظام سے انسان جو ہے وہ غلامی میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ اللہ کے بجائے, اللہ خدا پرستی کے بجائے وہ زر پرستی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے, جس سے ہوتا کیا ہے انسان ایک دوسرے کے قتل, ایک دوسرے کی جان کا دشمن بن جاتا ہے. اس کے اندر بہت ساری دیگر بری چیزیں ہیں, قتل و غارت گیری, اور ان کے اندر لڑائیاں اور فسادات اس زر پرستی کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں. اور ابلیس کے نظام کو جو بقا حاصل ہے وہ اسی زر پرستی, اور لوگ ایک دوسرے کے جان کے دشمن, پورے نوع انسانی ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے رہے, تاکہ ان کا جو نظام ہے وہ ان کی بقا ہی اس پر ہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے یہ لوگ اس طرح قتل و غارت گیری میں مبتلا رہے ہیں. اس کے بعد جاگیرداری. آج کے دور میں جاگیرداری میں کیا ہوتا ہے کہ انسان بادشاہ جو ہوتا ہے وہ بادشاہ تو بنتا ہے, انسانوں کو تو غلام بناتا ہے, ساتھ ساتھ وہ زمین کا بھی مالک بن جاتا ہے. اس سے انسان غلامی در غلامی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب انسان چاہ کر بھی اگر کوئی خدا پرستی کی طرف جانا بھی چاہتا ہے تو وہ اس طرف جا نہیں پاتا, کیونکہ اس نے ہر طرف سے انسانوں کو اس غلامی کا شکار بنا کے رکھا ہوا ہے, ہر طرف سے انہیں باندھ کر رکھا ہوا ہے. چاہ کر بھی انسان اس طرف نہیں جا پاتا. سعودی عرب کے شہر میں وہاں پہ بارشیں ہو رہی ہیں, برسات آ گیا ہے, اور جس کے بعد سعودی عرب کے اندر ایک ہریالی ہو گئی ہے, ہر طرف سرسبز و شاداب ہو گئی ہے عرب کی زمین. مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ قرب قیامت کے نزدیک عرب کی جو زمین ہے وہ دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جائے گی. ہر طرف فتنے کا ماحول ہے, سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ سمجھا جاتا ہے. مسجد اقصیٰ کے نزدیک یہودیوں کا قبضہ ہے اور خطرے میں ہے وہ زمین. ان کے نزدیک ان کا مسیح آنے والا ہے, دجال آنے والا ہے, اور ہمارے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں, حضرت امام مہدی آنے والے ہیں. تو جب میں حدیث پڑھ رہا ہوں تو میں یہ پڑھ رہا ہوتا ہوں کہ اس کے اندر یہ لکھا ہے, مسلم شریف کے اندر بھی, کہ مشرق سے فوجیں نکلیں گی, مشرق سے ایک فوج نکلے گی جو کہ خلافت قائم کرے گی امام مہدی کی عرب کے اندر. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہاں پر مشرق کے اندر, مشرق جو ہے عرب کا مشرق, یہاں پر پاکستان, ایران اور آگے چل رہا ہے انڈیا, چلو تو وہاں تک بنتا ہے, لیکن یہاں پر کسی نہ کسی خطے کے اندر
خلافت کا جو نظام ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے حدیثوں میں، وہ کہیں نہ کہیں یہاں پہ قائم ہو چکی ہوگی. لیکن جہاں اب تک میں دیکھ رہا ہوتا ہوں دنیا کے اندر، تو کہیں پر مجھے خلافت کا وہ جو نظام ہے نہیں نظر آتا، اور بن بھی نہیں سکتا. خلافت کا جو نظام ہے وہ ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ بہت سارے یہاں پہ جو ہے نا رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں. کیونکہ فار ایگزامپل اگر میں بناتا ہوں زیرو انٹرسٹ ریٹ میں بنا رہا ہوتا ہوں بینکنگ کے حوالے سے، تو اس کے پیچھے کون مسئلہ کرے گا، اس کے پیچھے کون رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے؟ اس کے پیچھے وہ سرمایہ دارہ نظام، وہ روکے گا ہمیں. تو یہ نظام جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا. صرف اور صرف ایک طریقہ ہے آج کے دور میں اس نظام کو قائم کرنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ انڈیویجول لیول پہ ہر بندہ اپنے اپنے اندر وہ نظام قائم کرو، خلافت کا نظام قائم کرو. یہ مال و دولت و دنیا رشتہ پہ من، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. کسی سے بھی دوستی ہو اللہ کے لیے، کسی سے بھی دشمنی ہو اللہ کے لیے، بس کسی سے بھی جنگ ہو اللہ کے لیے، اپنے لیے نہیں. ہاں، خلافت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر سے نفی، حاکمیت کی نفی، سب کچھ اللہ کا ہے. وہ باڈی، آنکھیں، یہ جو ہے بولتے ہیں نا میری جسم میری مرضی، یہ تمہارا نہیں ہے. تمہاری مرضی کیوں؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ تمہاری مرضی نہیں ہو سکتی. آپ کو پتہ ہے میں کس کو جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ کا ہے. تو یہ نظام ہمیں سب سے پہلے اپنے اپنے اندر قائم کرنا ہے، پھر اپنے گھروں میں قائم، جہاں تک ہو سکے ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے آج کے دور میں، ٹھیک ہے؟ اور اپنے گھروں میں یہ خلافت قائم کرنی ہے، اپنے اپنے گھروں میں سب کو. تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آگے چل کے اس کو جو ہے نا قطرہ قطرہ سے دریا بنتا ہے، تو ہم آگے چل کے کیا پتہ اس کو ہول لیول پہ ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ جتنی بھی جنگ چل رہی ہے ہماری، یہ سب کچھ صرف اور صرف اس نظام کے لیے ہے. وہ نظام جو کہ میں نے بیت المال کا سسٹم بتایا، کون اس نظام کے خلاف ہے؟ کون اس کو نہیں آنے دیتے؟ یہ وہ ہیں جو کہ سرمایہ دار ہیں. سرمایہ دارہ نظام جو دے آر دا پروٹیکٹر آف دس سسٹم، وہ اس نظام کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ نہیں آنے دیں گے، ان کے خلاف جنگ کرنی ہے. یہ جو منشیات، جتنے بھی یہاں پہ ہمارے جو منشیات بیچنے والے ہیں، یا پھر ہم یوں کہہ لیں کہ اس کو عمران خان نے کہا تھا کہ یہ مافیا ہے. یہ جو مافیا ہے یہ ہے، یہ نہیں آنے دیتے، یہ اس نظام کو یہ نہیں آنے دیں گے. یہ جو فیمنسٹ ہیں، یہ جو بولتی ہیں ہماری مرضی ہماری مرضی، یہ نہیں آنے دیں گے. یہ نظام، ان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. لیٹسٹ نیوز یہ آ رہی ہے کہ انکل ایکس نے نافرمانی کری اللہ تعالیٰ کی، اور ہم نے انہیں کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ اقتدار چھوڑ دیں، اور اقتدار چھوڑنے کے بجائے ابلیس ہونے کا ثبوت اس نے دیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے. انہوں نے اپنا جو ہے وہ عہدہ بڑھا لیا، اور بڑھا کر اس نے اپنے آپ کو بادشاہ سلامت ڈکلیئر کر دیا. تو پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بھی شیر علی کا ایک عہدہ بڑھا دیا، اور شیر علی کو جو ہے وہ سپہ سالار ڈکلیئر کر دیا ہے. اور اب جو ہے وہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے سپہ سالار کا. اور یہ جو ہے نا بادشاہ سلامت، اس نے جو اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا ہے، وہ اس نے اپنے آپ کو امریکہ کا بادشاہ سلامت ڈکلیئر کر دیا ہے. اس کے بعد آتے ہیں اس پہ انکل ایکس امریکہ کا جو وہ بن گیا ہے، بادشاہ سلامت بن گیا ہے. تو ابھی دیکھو تھوڑی سیریس بات کر لیتے ہیں. اس میں آتے ہیں کہ ابھی جو جنگیں جو ہونے والی ہیں وہ کس بات پہ ہوں گی، اور ساتھ ساتھ میں نے جو ہے نا اپنے آبجیکٹیو سے کچھ بنایا ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا. آبجیکٹیوز اور مینیفیسٹو تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، اور آبجیکٹیوز اور آئیڈیالوجی جو ہے وہ میں نے لکھا تھا، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا ہے. اچھا، جو سب سے پہلے ہے وہ ہے انسانیت، انسانی مساوات، برابری ہو، انسانیت. جیسے کہ دوسری پارٹیز ہیں، ان کے بھی آئیڈیالوجی، ان کی بھی کانسٹیٹیوشن ہے، اسی طرح ہم بھی ایک سوچ رہے ہیں کہ ہم بنائیں اس طرح کی. اور ہمارے کانسٹیٹیوشن میں سب سے پہلے مساوات ہے، تمام انسانوں کی بات کر رہے ہیں ہم، صحیح ہے؟ صرف ایک طبقے ایک مذہب کی بات نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک مساوات قائم ہو. دوسری بات جو ہے وہ ایک اور بات میں آپ لوگوں کو ٹریک سے ہٹ رہا ہوں. یہ جو ایک انکل ایکس کا کریکٹر ہے، ایک اور بات انکل ایکس کی جو ابلیس، میں نے جو طاغوت بولا تھا نا، تو انکل ایکس کے چیلوں نے مجھے یہ کہا کہ انکل ایکس کو تم نے کیوں طاغوت کیوں بولا، اور جو ہے ہم تمہارے خلاف کیس کریں گے فلاں فلاں. تو یہ بتاؤ کہ طاغوت ہوتا کیا ہے؟ آپ جو ہے اس میں آ جاؤ، امریکہ کے اندر آئیں تو فیڈرل ریزرو بینک جو ہے، فیڈرل ریزرو بینک کس بیس پہ چل رہا ہے؟ سود کے بیس پہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ پوری اکنامی سود کے بیس پہ ہے. تو اس سود کی ہی وجہ سے ساری
برائیوں کے جو اچھا سود، اگر اسلام جو ہے وہ صرف ایک مذہب نہیں ہے، اسلام دین کا نام ہے، مذہب نہیں ہے. اور دین کیا ہے؟ دین جو ہے وہ ہے ایک پولیٹیکل، سوشل، اکنامیکل نظام کا نام ہے. دین نظام کا نام ہے، ٹھیک ہے. تو اسلام جو ہے وہ، اسلام کا مطلب ہے دین، اور دین کا مطلب ہے یہ نظام. تو اگر یہ نظام وہ نہیں ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، تو اس کے علاوہ جو بھی نظام ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم طاغوتی کہتے ہیں نا. سمپل، اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اور کوئی بھی لیڈر ہوگا، کوئی بھی کنٹری کا کوئی بھی لیڈر ہوگا اس آج کی دنیا میں، وہ سارے کے سارے اس کو طاغوتی کہا جائے گا. سمجھ میں آئی؟ کیونکہ وہ نظام ہے ہی نہیں. سود نہیں ہے، سود جو ہے وہ ساری فساد کی جڑ سود ہے. اگر جو ہے اکنامیکل جسٹس نہیں ہوگی آپ کا کہیں پر بھی دنیا کے اندر، اگر اکنامی اگر برباد ہوگی آپ کی، تو آپ کے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ناانصافی ہوگی، ٹھیک ہے نا. اور امیر تر ہوتے جائے گا، غریب. یہ سب انکل ایکس کرتا ہے. امیر ہوتا انکل ایکس اور آنٹی وائی جو ہے ایک ایسا کریکٹر ہیں، ایک ایسی اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ انسان کو اس کی آئیڈیلزم سے دور کرتی ہیں. آئیڈیلزم سے دور کرنے کے لیے انکل ایکس اور آنٹی وائی جیسے کریکٹر ہیں. ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ساری بات بتاتا ہوں. اچھا، تو اور جو بیسٹ آئیڈیل جو مجھے جو ہے وہ سمجھ میں آیا ہے، آئیڈیل مذہب یا آئیڈیل کنسٹیٹیوشن یا آئیڈیل دین، میں نے اپنی لائف میں صرف اور صرف اسلام کو ہی پایا ہے. اسلام جو ہے وہ آئیڈیلزم فل پرفیکٹ، ایک چیز جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ایک انصاف، ہر طرح کا انصاف فراہم کرتا ہے. اکنامیکل بھی، سوشل بھی، پولیٹیکل بھی، ہر قسم کا انصاف آپ کو اسلام کے اندر ملے گا. تو اسلام اور آئیڈیلزم ایک ساتھ ہے، ایک ہی چیز ہے. اگر آپ کو ریولیوشن آج کے دور میں اگر ہوگی بھی تو وہ یہی آئیڈیلزم یا پھر اسلامک ریولیوشن ہوگی آج کے دور میں. سمجھ میں آئی؟ تو یہ جو سود ہے، اس سے امیر سے امیر تر ہو رہا ہے. اس سسٹم کی وجہ سے جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کی، کیپٹلسٹ نظام کی وجہ سے امیر ہوتے جاتا ہے، غریب ہوتے جاتا ہے. تو یہیں سے ہی ڈس بیلنس سوسائٹی میں شروع ہو جاتی ہے، یہیں سے ہی ناانصافی شروع ہو جاتی ہے، یہیں سے ہی وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ کیا نام ہے، جانوروں کا معاشرہ بناتی ہے، انسانوں کے معاشرے سے دور کرتی ہے، جنگل کا قانون بناتی ہے. تو جو امریکہ کا جو فیڈرل ریزرو ہے، فیڈرل ریزرو کس کے بیس پر ہے؟ ٹھیک ہے نا، کون چلا رہا ہے؟ سپر پاور کون ہے؟ امریکہ بھی فی الحال. تو اس کا نظام ہے، اکنامیکل سسٹم، وہ کس بیس پہ ہے؟ وہ سود کے بیس پہ. تو ہم اس کو طاغوت نہ کہیں تو کیا کہیں؟ سمجھ میں آئی؟ طاغوت ہی ہے نا یہ. اسی کی ہی وجہ سے تمام کی تمام ناانصافی ہے معاشرے کے اندر، ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہمارا اس پر بھی ہے، آبجیکٹیو بھی ہے کہ معاشی انصاف کو قیام ہو، یعنی سود کا خاتمہ ہو. اچھا، لاسٹ میں جو ہے وہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ابھی جو جنگیں ہوں گی وہ کس کے، وہ ہوگی ابلیس کو ہے، یورپ کی مشینوں کا سہارا. تو یورپ کے، امریکہ کو جو ہے وہ اس کا سہارا ہے، یورپ کی مشینوں کا سہارا ہے. اور اللہ کو کس پہ بھروسہ ہے؟ وہ اللہ کو ہے مومنوں پہ بھروسہ. اور جو ہے اگر آپ بکس پڑھیں گے پچھلی سینچریز کے اندر، یہ جو سینچری آئے گی، یہ جو ہے وہ مشرق کے ابھرنے کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، اور مغرب کے غروب کا ٹائم ہو رہا ہے. تو مشرق کے اندر جو ہے وہ چائنا، رشیا، پاکستان، مسلم کنٹریز، ان لوگوں کے عروج کا ٹائم آ رہا ہے. پاکستان کا اس میں بہت بڑا رول ہوگا، کیونکہ پاکستان کے اندر سے ہی انقلاب سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ. تو ہم جو ہے، میں جب سے سپہ سالار بنا ہوں تو میری یہ کوشش ہوگی کہ ہم جو ہیں وہ رشیا اور چائنا سے تعلقات جو ہیں وہ بہتر کریں، ٹیکنالوجی اپنی بنائیں، ان سے ہیلپ لیں. اپنے پاس جو ہے وہ ہم ہر چیز میں اس میں بہتر ہوں، ان سے ہیلپ لے کر جو ہے وہ ہم خود مختار ہوں اس چیز پر، اور ان کے ساتھ ریلیشن قائم کریں. جتنے بھی معاہدے ہو رہے ہیں ان کے ساتھ، چائنا کے ساتھ جو ہے وہ، اس کے ساتھ زیادہ ہم جو ہیں وہ فرینڈشپ کریں.
اور جو ہمارا مین آبجیکٹیو ہے وہ سود کا خاتمہ کب ختم ہوگا؟ جب آپ ادھر آؤ گے. فیڈرل ریزرو بینک کا خاتمہ ہوگا جب, امریکن سسٹم جب سود کا پورا خاتمہ ہو جائے گا, اور پھر ہم کیا جو ہے ہم ادھر آئیں گے فلسطین کے اندر. اور فلسطین کے اندر وہ کیا نام ہے یروشلم کے اندر جو ہے ہم بنانا چاہتے ہیں ایک ایسا سسٹم جہاں پر اس کے لیے, یعنی ہم اس کے لیے جہاد کرنا چاہتے ہیں. تو ایک ایسا اکنامیکل سسٹم جو کہ ایک انصاف پر مبنی ہوگا, معاشرے کی انصاف پر مبنی ہوگا, لوگ جو ہیں وہ امیر اور غریب برابر ہوں گے, تب یہاں سے انصاف کا معاشرہ سٹارٹ, تب یہاں سے یہ جتنے بھی ہیں کرپشن جو ہے یہ ساری چیزیں, یہ جڑ اصل میں یہ ہے, یہ سودی نظام ہے. اچھا, جاگیردارانہ نظام خود ختم ہو جائے گا, سرمایہ دارانہ نظام وہ خود ہی ختم ہو جائے گا جب انصاف آئے گا, تو جب رول آف لا آئے گا, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کرپشن کا خاتمہ خود بخود ہی ہو جانا ہے. لیکن اس کے لیے ایک جنگ ضروری ہے. ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا, اور اللہ کو ہے مامردی مومن پہ بھروسہ. سمجھ میں آئی؟ تو میں اینڈ کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کو, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, اور نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جہاد ہے پاکستان کا, مطلب ہے یہی پاکستانیت ہے. تو جہاد کے لیے اب پاکستان کو بہت اہم رول ادا کرنا ہے. تو ابلیس کو ادھر سے امریکہ کو اس کا سہارا ہے, انکل ایکس کو, تو شیر علی لوگوں کو, شیر علی کو مومن پہ, اللہ کو مومن پہ بھروسہ ہے. تو تیار ہو جاؤ جہاد کے لیے, جہاد شروع ہونے والا ہے اصلی میں. اللہ حافظ.